ध्रुव राठी अपने अल्लाह की सबसे बड़ी निशानी पर तबसरा और बयान क्यों नहीं दिया? सबसे बड़ी निशानी चांद पर लिखा हुआ नाम अली है। आपने 100 वीडियोस बनाई हैं, लेकिन चांद पर अली के नाम के बारे में कोई नहीं। देरो राठी किया चांद पर अली का नाम देखकर आप इमाम अली के शिया हो जाएंगे। www.alinaimonmoon.com इस जगमगाते चांद ने शैतान और उसकी पार्टी के लिए क्या आग लगा दी है। चांद पर इमाम अली का नाम हर जीवित प्राणी पर चमक रहा है, जो उन्हें सही रास्ते की याद दिलाता है। भगवान शिव, गौतम बुद्ध, ईसा अलैहि अस्सलाम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद की तरफ इशारा किया है, इस तरह इमाम अली की तरफ इशारा किया है। शिव को चांद पर अली के नाम का राज मालूम था, इसलिए उसने चांद की मूर्ति अपने सर पर ताज की तरह रख दी। चांद भगवान शिव की अलामत बन गया क्योंकि शिव ने इसे हर जगह इस्तेमाल किया। इस किताब में हमने सबूत दिखाया है कि लफ्ज़ हिंदू खालिस अरबी लफ्ज़ है। हमने दिखाया है कि हिंदू निशान ओम एक अरबी लफ्ज़ है जिसे अरबी में अली कहा जाता है। हिंदू मत में शिव को असल में शी कहा जाता है और अरबी में शिया को असल में शी कहा जाता है। इसलिए इस बात का कवी इम्कान है कि शिवा नाम की जुड़ें अरबी और कुरानी लफ्ज़ शिया में हैं। इस तरह अरबी लफ्ज़ शिया बसगीर पाक व हिंद में शिवा बन गया। हिंदू कहते हैं कि भगवान शिव को तमाम इल्म था। इस तरह भगवान शिव यकीनी तौर पर जानते थे कि अली नाम चांद पर मौजूद है। इस नुक्ते को वाज़े करने के लिए भगवान शिव ने अपने सर पर एक बुत शबी चांद का मुजस्समा बतौर ताज रखा। भगवान शिव हिंदुओं की आने वाली नस्लों को बताना चाहते थे कि चांद की सतह पर अली का नाम है और अली का नाम भगवान शिव से बुलंद है। भगवान शिव जानते थे कि चांद पर इमाम अली के नाम का राज मुस्तकबिल में खुल जाएगा। इस तरह भगवान शिवा ने अपने सर पर चांद की मूर्ति रखकर इमाम अली के इख्तियार और ताकत का इजहार किया। लिहाजा हिंदुओं को अपने लीडर शिव की मिसाल पर अमल करना चाहिए और अली का नाम अपने सर पर ताज की तरह पहनना चाहिए। हिंदू इमाम अली के शिया बन जाएं। भगवान शिव ने अपनी पेशानी पर अरबी हर्फ बा भी लिखा हुआ था। भगवान शिव की पेशानी पर लिखा हुआ अरबी हर्फ बा तकरीबन हर हिंदू पेंटिंग पर लिखा हुआ है। इस YouTube वीडियो में शिव की एक पेंटिंग भी देखी जा सकती है जिसमें शिव की पेशानी पर अरबी हर्फ बा लिखा हुआ दिखाया गया है। अरबी हर्फ बा में हिंदू मत में एक नुक्ते पर मुश्तमिल है जिसे बिंदी कहते हैं। हिंदू अक्सर इस बिंदी को माथे पर इस्तेमाल करते हैं। हिंदू मजहब में तमाम मखलूक़ात और कायनात बिंदी से शुरू होती है। इमाम अली ने फरमाया कि वो हर्फ बा के नीचे नुक्ता है जिसमें हर चीज़ का इल्म है, जैसा कि हम इस किताब में पहले तफसील से बयान कर चुके हैं। भगवान शिव की पेशानी पर अरबी हर्फ बा लिखा हुआ है जो इमाम अली की तरफ इशारा करता है। भगवान शिव के सर पर चांद इमाम अली की तरफ इशारा करता है। हिंदू निशान ओम दरअसल अली अरबी में लिखा हुआ है। असली चांद इमाम अली की तरफ इशारा करता है। क्या हिंदुओं को मज़ीद सबूत की ज़रूरत है? अल्लाह का नुक्ता इमाम अली जिसने तमाम इंसानों के बनाए हुए नजिस नुक्तों को मिटा दिया और मुनाफ़िकों का बेड़ा गर्क कर दिया। इमाम अली खुदा का ज़र्रा, वो नुक्ता जहाँ से तमाम तख्लीक शुरू होती है। चांद एक नुक्ता जिसमें चांद पर इमाम अली का नाम है। सुनी शेख हाफिज़ सुलेमान इब्न अल-क़िंदोज़ी हनफ़ी की लिखी हुई सुनी किताब जन्नत अल-मवाद दाता में उन्होंने दर्ज किया है कि इमाम अली ने फरमाया, जो कुछ हो चुका है और जो कुछ होना बाकी है इसका इल्म कुरान में है, और कुरान का तमाम इल्म सूरा फ़ातिहा में है, और फ़ातिहा का तमाम इल्म उसकी बिस्मिल्लाह में है, और बिस्मिल्लाह का तमाम इल्म बाब में है, और मैं अली के बा के नीचे नुक्ता हूँ। जो कुछ हो चुका है और जो कुछ होना बाकी है इसका इल्म कुरान में है। कुरान मजीद में सूरा फ़ातिहा मौजूद है। सूरा फ़ातिहा 7 आयात पर मुश्तमिल है। इसमें पूरे कुरान का इल्म मौजूद है। कुरान की सूरा फ़ातिहा का आगाज़ 3 अरबी अल्फाज बिस्मिल्लाह से होता है, जिसका मतलब अल्लाह के नाम से है। बिस्मिल्लाह के 3 अल्फाज में हमें वो तमाम इल्म मिलता है जो कुरान की सूरा फ़ातिहा में है। कुरान में बिस्मिल्लाह अरबी हर्फ बा से शुरू होता है जिसमें एक नुक्ता होता है। अरबी में हर्फ बा अंग्रेज़ी में बी के बराबर है। अरबी में हर्फ बा एक नुक्ते पर मुश्तमिल है। नुक्ते के बग़ैर अरबी में कोई हर्फ बा नहीं है।
امام علی علیہ السلام نے وضاحت کی کہ قرآن مجید میں شروع سے آخر تک ہر چیز کا علم موجود ہے، اور قرآن کا خلاصہ قرآن میں موجود عربی حرف با کے نقطے میں ہے۔ عربی حرف با نقطے کے بغیر کبھی بھی حرف نہیں بن سکتا۔ امام علی علیہ السلام وہ نقطے ہیں جس میں تخلیق کی ابتدا سے انتہا تک ہر چیز کا علم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس وسیع کائنات میں چاند کو ایک نقطہ بنایا ہے جس کی سطح پر عربی میں علی کا نام ہے۔ تمام مہربانوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا اللہ تمام مخلوقات کو بتا رہا ہے کہ امام علی ہر چیز کا علم رکھنے والی ہستی ہے۔ امام علی وہ نقطہ ہے جہاں سے تمام مخلوقات کا آغاز ہوتا ہے اور تمام علم کا اخراج ہوتا ہے۔ یہ امام علی نقطے سے پھیلتا ہوا علم ہے جو ہر چیز کو تخلیق کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کو امام علی کا فلسفہ نقطۂ نظر دکھانا چاہتا ہے، اس لیے جب بھی اللہ تعالیٰ کائنات میں کسی تخلیق کی ابتدا کرتا ہے تو تخلیق کی ابتدا نقطے سے کرتا ہے۔ ہر ایک تخلیق ایک نقطے سے پیدا ہوتی ہے۔ انسان، جانور، پودے، یہ سب نقطوں سے بنائے گئے ہیں جنہیں ہم بیج اور ایمبریو کہتے ہیں۔ یہاں تک کہ بیج خود نقطوں سے بنائے گئے ہیں جنہیں ہم ایٹم کہتے ہیں۔ گیسیں، معدنیات اور روشنی سب جوہری نقطوں سے بنا ہے۔ اگر ایٹم مزید بکھر جائیں تو ہمارے پاس الیکٹران، پروٹون، نیوٹران اور فوٹون ہیں، وہ سب نقطے ہیں۔ اگر ہم سورج، چاند، زمین اور دیگر تمام سیاروں کی طرف دیکھیں تو بلا شبہ یہ سب نقطوں کی طرح دکھائی دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ سیاروں کے مدار بھی سرکولر ہیں جو ایک نقطے کی نمائندگی کرتے ہیں۔ تمام تخلیق نقطہ قانون سے گھری ہوئی ہے۔ جب بھی تخلیق شروع ہوتی ہے ایک نقطے سے شروع ہوتی ہے۔ ایک لائن نہیں بنائی جا سکتی اگر اسے بنانے کے لیے کافی نقطے نہ ہوں۔ حروف با، تا، سا، آپ کوئی دوسرا حرف نہیں لکھ سکتا اگر اسے بنانے کے لیے کافی نقطے نہ ہوں۔ دائرہ، مسدس کاغذ پر کسی بھی شکل کو بنانے کے لیے اسے مکمل کرنے کے لیے کافی نقطوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ٹی وی اسکرینوں میں ہمیں پکسلز ملتے ہیں، وہ روشن نقطے ہیں۔ ان روشن نقطوں کے بغیر ٹی وی اسکرینیں کام نہیں کر سکتی۔ نقطہ جتنا بھی بڑا ہو جائے، فاصلے پر یہ ایک نقطے کی طرح لگتا ہے۔ شروع میں انسان اپنی ماں کے پیٹ میں صرف ایک نقطہ ہوتا ہے اور پھر وہ نقطہ ایک مکمل انسان بن جاتا ہے۔ لیکن اگر کسی نے کچھ دور سے پورے بالغ انسان کو دیکھا تو وہ پھر ایک نقطے کی طرح نظر آتا ہے۔ اللہ قرآن کی سورہ 21 آیت 30 میں فرماتا ہے، کیا کافروں نے غور نہیں کیا کہ آسمان اور زمین ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے، اور ہم نے ان کو الگ کیا اور پانی سے ہر جاندار کو بنایا، پھر کیا وہ ایمان نہیں لائیں گے؟ کائنات ایک نقطے والی چیز تھی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسے وسعت دی اور نقطے نے کھربوں کہکشاؤں کے ساتھ ایک بڑی کائنات بن گئی۔ لیکن اگر ہم کائنات کو بہت دور سے دیکھیں تو یہ دوبارہ ایک نقطے کی طرح نظر آئے گی۔ در حقیقت پوری کائنات بڑے اور چھوٹے نقطوں سے بنی ہے۔ ہر چیز امام علی کی دسترس میں گھری ہوئی ہے۔ اس لیے جب بھی کوئی تخلیق شروع ہوتی ہے تو اس کا آغاز ایک نقطے سے ہوتا ہے جو امام علی کی عظمت کو ظاہر کرتا ہے۔ امام علی علیہ السلام کی ولایت ہر چیز کو گھیرے ہوئے نقطے کا قانون ہے۔ امام علی خدا کا ذرہ ہے، وہ نقطہ جو ہر چیز کی وضاحت کرتا ہے اور ہر چیز پر مشتمل ہے۔ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورہ 36 آیت 12 میں فرماتا ہے، قرآن سورہ 36 آیت 12، بے شک ہم ہی بے جان کو زندہ کرتے ہیں اور جو کچھ انہوں نے آگے کیا اور جو کچھ چھوڑا اسے لکھتے ہیں، اور ہر چیز کو ہم نے ایک ظاہر امام مبین میں محفوظ کر رکھا ہے۔ امام علی علیہ السلام وہ ظاہر امام ہیں جن کی ذات میں اللہ نے ہر چیز کو محفوظ کر رکھا ہے۔ لہذا جب بھی اللہ تعالیٰ کسی تخلیق کی ابتدا کرتا ہے تو اس کی ابتدا امام علی کے ذریعے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے امام مبین کو ظاہر کرنے کے لیے چاند پر علی کا نام ظاہر کیا ہے، اور اسی طرح اس نے اس وسیع کائنات میں چاند کو ایک نقطہ بنا دیا ہے تاکہ یہ ظاہر ہو کہ امام علی علیہ السلام ہر چیز کا علم رکھنے والے ہیں۔ اللہ کائنات میں ظاہر نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ مخلوقات میں ظاہری شکل نشان زدہ اور قابل توجہ نہیں ہو سکتا، اس لیے اس نے امام علی علیہ السلام کو ظاہری شکل، مرئی شکل، نشان زدہ شکل کے لیے پیدا کیا ہے۔ ماہر طبیعیات پال ڈیرک نے کہا، جگہ کچھ بھی نہیں ہے، نہ ہی جگہ
جب تک کہ اس کے مرکز میں کوئی شخصیت کھڑی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے امام علی علیہ السلام کو کائنات کی بنیادی شخصیت بنایا ہے تاکہ رحمان کو پہچانا جا سکے۔ اس سلسلے میں طارق بن شہاب نے پوچھا، اے امیر المومنین، امام علی کے امام کے فضائل بیان فرمائیں۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے جواب دیا، امام کی کسی ایک صفت کو بھی پہچاننے کا ہنر اور مشاہدہ کس کے پاس ہے اور اس کی تصویر ادراک کر سکتا ہے؟ جب وہ امام کی حقیقت کو بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو زمین و آسمان عاجز ہو جاتے ہیں۔ امام وہ ہے جو کائنات کے مرکزی نقطہ میں ہے، اس تمام مدار کا محور ہے۔ امام ان تمام چیزوں کا راز ہے جس کا وجود ممکن ہے۔ امام خالق الہی کی کرن ہے۔ امام عظیم ترین اور عظیم کی عظمت ہے، آسمانوں اور زمین کی عزت۔ یہ روایت حدیث طارق کے خطبہ کا صرف ایک مختصر حصہ ہے۔ چاند اس وسیع کائنات میں ایک نقطہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے امام علی کا نام چاند پر رکھا ہے۔ اس طرح امام علی وہ نقطے ہیں جہاں سے تمام مخلوقات کا آغاز ہوا۔ امام علی کا نام چاند پر لکھا ہے اور مصنف علی رضوی نے چاند پر امام علی کے نام کے بارے میں 370 صفحات پر مشتمل کتاب لکھی ہے۔ یہ کتاب انگریزی میں ہے لیکن گوگل ٹرانسلیٹ کے ذریعے آسانی سے اردو زبان میں ترجمہ کی جا سکتی ہے۔ کتاب کا نام ہے چاند کی نشانی نازل ہو گئی، اسلام پوری دنیا میں پھیل جائے گا۔ چاند پر امام علی کا نام اللہ کی فتح کا جھنڈا ہے۔ کتاب www.alinemonmoon.com سے ڈاؤن لوڈ کی جا سکتی ہے۔ چاند پر امام علی کے نام کے حوالے سے کراچی پاکستان میں 3 روزہ کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ اس کانفرنس کی مکمل ویڈیو یوٹیوب پر اردو زبان میں دیکھی جا سکتی ہے۔ اس ویڈیو میں ہم نے چاند کانفرنس پر امام علی کے نام کا صرف 10 منٹ کا ویڈیو ٹریلر دکھایا ہے۔ www.alinemonmoon.com خصوصی شرکت کرنے کے لیے جو ناروے سے تشریف لائے ہیں مبلغ اسلام علامہ سید طاہر علی کاظمی صاحب کو کہ وہ اپنا خطبہ پیش کریں۔ علامہ سید طاہر علی کاظمی صاحب۔ نعرہ تکبیر۔ ان کو اللہ نے اپنے فضل سے عطا کیا ہے۔ دیکھیں چاند پر کتنے سال ہو گئے ہم کہانیاں سنتے، چاند پہ بڑھیا رہتی ہے۔ یورپ میں لکھا فیس ان دا مون، چہرہ ہے چاند کے اوپر۔ کوئی کہہ دے چاند کے اوپر ٹیڑھی میڑھی لکیر لگی ہوئی ہے، کوئی کچھ کہہ دے، کہا گوہر شاہی ہے یہاں کی، کسی نے کہا اس کی تصویر ہے۔ ساری دنیا نے مان لیا انسانیت کا مزاج ہے ایسا کہ جو بھی بے مقصد بات ہو اسے مان لیتے ہیں، کہ جو بے مقصد بات ہو اسے مان لیتے ہیں، لیکن جہاں پہ مقصد نظر آئے اس کو ماننے سے رک جاتے۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں جہاں مقصد ہے وہاں فضل ہے، جہاں فضل ہے وہاں حسد ہے۔ واہ 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 واہ، یا علی یا کیا کہنے مولانا، سبحان اللہ۔ جہاں فضل ہے وہاں حسد ہے، وہاں حسد ہے۔ بھئی دیکھیں کوئی یہ فضیلت بھی علی کو مل گئی، یا علی یا علی۔ بھئی یہ فضیلت بھی علی کو مل گئی۔ مجھے حیرانی ہے کہ مسلمان علی کا نام لینے سے کیوں گھبراتا ہے۔ علی آئے تو اسلام آیا، علی نے آنکھ کھولی تو حکمت کے در کھلے، علی بولے تو قرآن کو زبان ملی، علی نے ہاتھ اٹھایا تو عدالت کو میزان ملی، علی چلے تو توحید کے چراغ جلے، علی بڑھے تو کفر کی ظلمت بھاگی، علی سوئے تو رسالت کی قسمت جاگی، ارے بستر پہ قدم تو نفس اللہ بنے، خیبر میں علم تو ید اللہ بنے، منظر کوسین پہ نظر تو عین اللہ بنے، کوسین علی کے کنارے، کونین علی کے سہارے، بگڑے تقدیر اسلام تو رسالت علی کو پکارے، ارے تم کس اسلام میں چل پڑے پیارے، علی کو چھوڑ کر کنارے کنارے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، پھر عطا کیجئے اللہ، سبحان اللہ، پھر عطا کیجئے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے۔
کیا کہیں؟ جہاں جہاں توحید کی عبادیت ہے وہاں وہاں علی کی ولایت ہے. بے شک. جہاں تک رسول کی رسالت ہے وہاں وہاں علی کی خلافت ہے. جہاں اسلام کا اقتدار ہے وہاں علی کی ہدایت ہے. ارے تم علی کا نام کیوں نہیں لیتے؟ کیا شکایت ہے؟ علی کا نام لینا مومنوں کی عبادت ہے. علی کا نام لینا مجاہدوں کی عادت ہے. کیا کہنے؟ نام علی مشکل کشا ہے، یہ جبریل جانتا ہے. علی کا نام جیت کی علامت ہے، قومی ٹیم مانتی ہے. علی کا نام فتح کی ضمانت ہے، پاک فوج جانتی ہے. سبحان اللہ. سارا جہاں علی سے سارا جہاں پڑھ رہا ہے، علی سے سارا سماج چل رہا ہے. ہر دم علی علی ہے، ہر قدم علی علی ہے، نگر نگر علی ہے، گلی گلی علی ہے. پہلے زمین پر بھی علی علی تھا، آج چاند پر بھی علی علی. نعرہ حیدری، چمن چمن گلی گلی، نگر نگر گلی گلی، نعرہ حیدری. اللہ اکبر. بھئی یہ ہر مقام پر کائنات میں علی اس لیے ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے دیتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، 62 سورۃ الجمعہ کی 5ویں آیت ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ کیسا ہے؟ وہ عظیم فضل والا ہے. اب جسے رب کائنات عظیم کہے کتنا بڑا فضل ہوگا. رب کائنات کی عظمت کا تقاضا ہے کہ جس فضل کو عظیم کہے اس فضل کا تاثر کائنات میں ہر مقام پر نظر آئے. حیدری، اس فضل کا تاثر کائنات میں ہر مقام پر نظر آئے. بے شک. اس لیے ہر جگہ علی علی ہے کہ اللہ اور رسول نے چاہا ہے کہ علی علی ہو. اتنا بڑے خدا نے بنایا. اب مولا علی علیہ السلام نے، توجہ رکھیے گا، مشارق الانوار بہت مشہور کتاب ہے، اس میں ایک مرتبہ خطبہ دیا ہے مولا علی علیہ السلام نے مشارق الانوار میں. اور ایک خطبہ جو مولا کا ہے وہ طالب جوہری صاحب نے اپنی جو کتاب لکھی امام مہدی علیہ السلام کے متعلق، اس میں خطبہ افتخاریہ کا حوالہ دیا ہے. اس میں بالکل ایسی ہی کیفیات ہیں خطبہ افتخاریہ میں، لیکن انہوں نے بالکل آخری حصہ دیا ظہور مہدی علیہ السلام کی جو علامات ہیں ان کے متعلق. صلوات پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اب مولا علی علیہ السلام سے سلمان اور بوذر نے پوچھا ہے، روایت شیعہ روایت ہے، سلمان اور بوذر نے. تو مولا علی علیہ السلام، لمبی بات ہے، آخری حصہ پیش کر رہا ہوں. کہا یا سلمانو انا ابو کل مؤمن و مؤمنہ، اے سلمان میں ہر مومن اور مومنہ کا باپ ہوں. یا علی یا انا طامۃ الکبریٰ، ارے میں وہ سب سے بڑی، یہ قیامت کے نام ہے، میں سب سے زیادہ بڑا گرا دینے والا ہوں، فنا کر دینے والا. انا الحاقۃ انا القاریۃ انا الغاشیہ، ارے میں ہی ہوں حاقہ، میں ہی ہوں القاریہ، میں ہی ہوں الغاشیہ. اللہ اکبر. انا الممتحنۃ النازلہ، میں علی ہوں جو نازل ہونے والا امتحان ہوں. اور کہا وَنَحْنُ آیات وَالدَّلَالَاتُ وَالْحُجْبُ وَالْوَجْهُ اللہ، اور اے سلمان بوذر ہم اہل بیت ہیں کہ جو اللہ کی آیات ہیں، ذات کی دلیلیں ہیں، اللہ کے حجاب ہے، اللہ کے تعارف کی وجہ ہے. جالی جالی بات ختم نہیں ہوئی، آیت روایت جاری ہے. ایک مرتبہ مولا نے جھوم کے سلمان کی طرف دیکھا اور اس مقام کے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، انی کتب اسمی علی العرش فاستقر،
یقیناً اے سلمان جب میں نے اپنا نام عرش پہ لکھا تو وہ قائم ہوا، وعلی السماء فقامت آسمانوں پہ لکھا تو وہ کھڑے ہو گئے، وعلی الارض فرشت اور جب زمین پر لکھا تو بچھ گئی، وعلی الجبال فرست میرا نام پہاڑوں پر لکھا تو وہ زمین میں گڑ گئے، اللہ اکبر، وعلی الریح فضرت اور جب ہوا پہ لکھا وہ چلنے لگی، وعلی البرق فلمع جب بجلی پر لکھا وہ چمک اٹھی، اللہ یہ علی کا نام ہے، جب بجلی پر لکھا تو وہ چمک اٹھی، وعلی الدرک فہمع بارش کے قطروں پر لکھا تو وہ گرنے لگے، وعلی النور فسطع اور جب نور پر لکھا وہ روشن ہو گیا، وعلی السحاب اور فدمع جب بادلوں پر لکھا وہ برسنے لگے، وعلی الرعد فخشع میرا نام جب بجلی کی کڑک پر لکھا گیا وہ خضوع و خشوع سے گڑگڑانے لگی، وعلی اللیل فالدجی وأظلم اور جب رات پر لکھا تو وہ کالی ہو گئی، تاریک ہو گئی، وعلی النہار فنار وتبسم اور جب دن پر لکھا میرا نام تو وہ روشن ہوا، مسکرا اٹھا۔ اب بتاؤ کائنات کی جب ہر چیز پر مولا علی کا نام ہے تو اگر چاند پر ایک واحد چیز ہے جس پر علی کا نام نہیں ہوگا، صرف ایک چاند رہ گیا جس پر نہیں ہونا۔ کائنات کی ہر چیز پر مولا علی کا نام ہے تو صرف چاند رہ گیا۔ مولا نے کہاں پہ کہا کہ میرا نام چاند پر نہیں ہوگا؟ ہر چیز پر مولا علی کا نام ہے۔ کی بات تھی ثقافت کی، اب آپ کی شریعت کی بات ہے کہ بھیا تہذیب و ثقافت تو جڑی ہوئی ہے چاند سورج سے، ستاروں سے، آفتاب سے، بروج سے، لیکن آپ کی شریعت بھی خارج نہیں ہے چاند سورج سے۔ بغیر اس کے ایک قدم شریعت اور فقہ نہیں چڑھ سکتی، لڑکھڑا کے گر جائے گی۔ اس لیے کہ سورج سے تشبیہ دی قرآن میں اللہ نے نبی کو، چاند سے تشبیہ دی امام کو، علی کو، اور نبی نے اپنا پورا دین علی کے حوالے کر دیا، یعنی سورج نے اپنے حقوق چاند کو دے دیے۔ اب قیامت تک شریعت سورج سے نہیں چلے گی، چاند سے چلے گی۔ کیا بابا کر رہے ہیں آپ؟ جیسی بابا کرنی چاہیے، اس لیے کہ آپ اتنے سننے میں اتنے مزے میں محو ہو جاتے ہیں کہ ہمارا اجر دینا آپ بھول جاتے ہیں۔ کون سنائے گا آپ کو یہ باتیں؟ شریعت سورج سے نہیں چل رہی، شریعت چاند سے چل رہی ہے۔ اگر چاند نہ نکلے تو عید نہیں ہوتی۔ چاند نہ نکلے تو رمضان نہیں ہوتا، ارے اگر آج نہ نکلے تو عید میلاد النبی گیا۔ چاند نکلے تو توحید کا کام ہو، چاند نکلے تو اول توحید، دوسرے روزے، واجب روزے رکھے نہیں جا سکتے جب تک چاند نہ ہو، روزے بھی چاند، اگر چاند نہ ہو تو زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، چاند نہ نکلے تو جہاد نہیں ہوتا، چاند نہ نکلے تو خمس نہیں ملتا۔ اور کوئی یہ پوچھے تم تو کہتے ہو 12 امام، چاند تو ایک، احمق، چاند تو ایک ہی ہے لیکن سال میں 12 بار چڑھتا ہے۔ اول انا محمد، آخر انا محمد، واسط وکل انا محمد۔ چاند ایک ہی ہے، محمد ایک ہے، کبھی علی بن کے آیا، کبھی حسن بن کے آیا، کبھی حسین بن کے آیا۔ ہاں شریعت جو ہے وہ چاند سے متعلق ہے، اس لیے کہہ دیا جنتری نہ ہو تو کیسے پتا چلے کہ آج چاند جو ہے 3 دن تحت الشعاع اور عقرب میں رہے گا۔ کیا مطلب ہے؟ یہ سورج کو کوئی پریشانی نہیں ہو رہی ہے؟ نہیں صاحب، سورج تو بادشاہ ہے،
اس کے پیچھے عقرب نہیں لگ سکتا، لیکن چاند کے پیچھے عقرب لگائے، وہ بھی 3 عقرب پیچھے لگے۔ یہ کیا ہوا؟ سورج نکلا، سورج نکلا، سب چیزیں نمایاں ہو گئی۔ ادھر سورج ڈوبا اور جیسے ہی چاند نکلا سب نکل پڑے، چور بھی نکل پڑے، سانپ بھی نکل پڑا، بچھو بھی نکل، حشرات الارض، کیڑے رینگنے لگے۔ پتہ چلا جب چاند کا دور آتا ہے تو سب کچھ بلانے لگتے ہیں۔ تو بھائی سورج کا دور ختم ہوا، چاند کا دور قیامت تک جا رہا ہے۔ آپ کی شریعت سورج سے نہیں جڑی ہوئی ہے، چاند سے جڑی ہوئی ہے۔ اور غالب نے یہی کہا کہ سورج کے بعد آپ کو چاند کو ماننا ہے، چاند کو ماننا ہے، تو چاند جو ہیں وہ علی ہیں۔ Ali Rizvi is author of book titled The Sign on Moon Has Been Revealed, Islam Will Take Over the World. The book titled The Sign on Moon Has Been Revealed, Islam Will Take Over the World can be downloaded from www.alinaimonmoon.com.